जो बंदा केजी की किताब ठीक नहीं बना सका, सोचें वो हाई लेवल की किताबें बना रहा है, एजेंटिक एआई और पता नहीं क्या क्या कुछ, उसका मेयार क्या होगा। केजी की किताब बनाना ऐसा नहीं था कि आपने कोई नए सिरे से पहिया ईजाद करना है या कोई रॉकेट का डिज़ाइन देना है जिसने नासा ने इस्तेमाल करना था और कोई मरीख पे जाना था। हज़ारों लोग ये काम कर चुके हैं पहले भी, वही काम आपने रिपीट करना था। अगर कुछ नई चेंजिंग्स करनी थी तो जो उसमें गलतियाँ थी उसको हटा के अपनी यूनिकनेस और नई चीज़ डाल के आप उसकी किताब बना देते, वो भी कोई इतना बड़ा काम नहीं होना था। और आप दावे करते हैं कि हमने पता नहीं 250 के करीब सिलेबस को पढ़ लिया और पता नहीं पूरी दुनिया कोई से एजुकेशन सिस्टम पढ़ लिए ताकि आपकी किताब में कोई कमी ना रह जाए। 20 से ज़्यादा इसकी ग्रामर की गलती हैं और कमियां तो बेशुमार हैं। मैं इसका कंपैरिजन भी कर देता हूँ। जो गवर्नमेंट लेवल की किताब है ना बच्चों को दी जाती प्री वन की, और उसको प्री वन कहते हैं, केजी नहीं कहते, तो उसकी इससे कंपैरिजन भी कर देता हूँ। पहले इसकी जितनी गलतियाँ हैं ना वो बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये देखें कि ये 4th एडिशन है जून 2024 का। मैंने ये 2000 रुपये की एक किताब ली और जो दूसरी 1 वाली, तो टोटल मैंने 4000 रुपये में परचेज़ की थी। मैंने तो उसी वक्त इनको वापस करना चाहिए थी लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और मेरे मैसेज का बल्कि जवाब ही नहीं दिया। इनकार क्या करना, जवाब ही देना गवारा नहीं किया। और उस वक्त मैंने इसके ऊपर इसकी रिव्यू की एक वीडियो बनाई थी और लोगों ने कमेंट्स में बहुत मुझे अप्रिशिएट किया था कि थैंक यू आपने ये वीडियो बनाई, इससे हमें अंदाज़ा हुआ। वो मैंने सरसरी सा वीडियो बना एक रिव्यू दिया। अब मैं डिटेल रिव्यू दूंगा और कंपैरिजन भी करूंगा। और जितने दावे चौधरी ज़ीशान उस्मानी साहब कर रहे हैं, आप इस वीडियो के एंड में या तो ये नतीजा निकाल पाएंगे कि ये बंदा इंतहाई झूठा है या ये बंदा इंतहाई बेवकूफ़ है जो ये कह रहा है कि मैंने इतने पैसे लगा दिए। इतने पैसे लगाकर ये घटिया चीज़ बनवाई इसने, जिसकी ना प्रिंटिंग ठीक है ना ग्रामर ठीक है और कमियां तो बेशुमार हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चौथे एडिशन का होने के बावजूद ये अपनी गलतियों को ठीक नहीं कर सके, तो इससे अंदाज़ा लगाएंगे आपको कचरा समझते हैं, आपके पैसों को हराम का पैसे समझते हैं। शुरू में उसी तरह जिस तरह सारी बुक्स में होता है, ABC से जो वर्ड्स बनते हैं वो हैं, फिर आगे ये कैपिटल लेटर्स हैं इंग्लिश के, फिर आगे स्मॉल लेटर्स आ जाएंगे। और उसमें नोट करें कि आप सिर्फ एक लाइन दी गई है डॉटेड और एक लाइन खुद से लिखने के लिए। फिर आगे आ जाएगी ये काउंटिंग 20 तक। अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ 4 कलर्स बताए गए हैं। और ये जो एनिमल बताए गए हैं इसमें इतने फजूल कलर है ना जिसका हिसाब कोई नहीं, घटिया सी इलस्ट्रेशन है सारी। मैंने जो गवर्नमेंट लेवल की किताब थी पंजाब की, तो उसकी जो जितनी इलस्ट्रेशन है वो रिक्रिएट की हैं AI की मदद से और इंतहाई खूबसूरत है और फ्री है, वो मैं दे रहा हूँ किताब। उसमें मैंने कुछ चेंजिंग्स भी की हैं, यानी कि जो चीज़ मुझे नहीं ठीक लगती थी मैंने वो निकाल दी है। कंटेंट वही है, इलस्ट्रेशन को रिक्रिएट किया और उसको फ्री आप PDF से डाउनलोड करके देख सकते हैं। फिर आगे इंग्लिश सेक्शन के अंदर 2 राइम्स हैं, एक बाबा ब्लैक शीक और एक आगे हिकरी डिकरी। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, किसी आर्टिस्ट से बनवा लेते, किसी राइटर से बनवा लेते, वही घिसी पिटी चीज़ इन्होंने कर दी है। आगे वेजिटेबल्स आ गई, कॉमन ऑब्जेक्ट्स आ गए थोड़े थोड़े, इनके कलर भी इतने अच्छे नहीं हैं। आगे शेप्स में देखें स्क्वायर इन्होंने रखा ही नहीं है। आगे ये बॉडी पार्ट्स, इसको खसूसी तौर पर देखें, इस इलस्ट्रेशन को, इस चेहरे को देखें। शायद ज़ीशान उस्मानी साहब के घर में इस तरह के चेहरे ही होते हैं। एक अच्छी इलस्ट्रेशन नहीं कर सके 2024 में, 21वीं सदी में। और इसमें आप देखें आर्म जो है, इन्होंने हैंड जो दिखाया हुआ है ना उसमें पूरा बाजू भी दिखा दिया और बाजू आर्म के लिए कोई है ही नहीं यहाँ पे अलहदा से, बच्चे को आर्म का बताया ही नहीं। और दूसरे पेज के ऊपर स्नोफॉल और रेनफॉल, ये सारी इलस्ट्रेशन इंतहाई फजूल है, कलर भी बकवास है। ये हिकरी डिकरी आ गई। यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन ख़त्म हुआ, मैथ वाला आया। मैथ में भी उसी तरह एक एक लाइन दी गई है डॉटेड और एक दूसरी सादा। सब्ट्रैक्शन और एडिशन है। इसमें आप देखें ये रोप के स्पेलिंग भी इनको लिखने आए, अंदाज़ा लगाएं इनको। और 3D शेप्स भी पढ़ाए जा रहे हैं उसको 2D शेप्स के अंदर। ये जो पिरामिड है ये 3D शेप है। आगे आए, आगे ये देखें हाफ केक यानी एप्पल को केक लिखा हुआ है। साइंस सेक्शन आ गया, ये इलस्ट्रेशन देखें कुछ बेहतर है। अब आगे ये इसमें एक पेज के अंदर तकरीबन 5-6 गलतियाँ हैं। यहाँ पे इन्होंने बताना था हियरिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग और फीलिंग, लेकिन वो सारा का सारा सब के आगे लिखा हुआ है रिलेटेड टू सीइंग। वो एक ही इन्होंने ये जो टेक्स्ट था ना ऊपर, उसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर दिया। जिसने भी इस बुक को बनाया सारा नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया। इसको चेंज करना था, रिलेटेड टू यहाँ पे सेकंड पे आ जाना था शायद हियरिंग, सीइंग के बाद हियरिंग आना था, टेस्टिंग आना था, स्मेलिंग आना था और फीलिंग आना था, लेकिन वो सबको सीइंग कर दिया। 5 गलतियाँ एक पेज के अंदर। और दूसरे पेज के जो सीजन्स हैं उसकी इलस्ट्रेशन भी फजूल है। ये डेजर्ट देखें फजूल। अब इस पेज के अंदर 5 मिस्टेक्स हैं। उसको सिंपल ग्रामर का नहीं पता कि जब आपने थिंग्स या सिंपल थिंग लिखा हुआ है
تو آگے ڈونٹ نہیں آئے گا, ڈزنٹ آئے گا. یا تو اگر ڈونٹ لگانا تھا تو پھر تھنگز آنا تھا. یہ غلطی, 4 غلطیاں یہ ہیں. اور ایک ویسے ورڈ ہی نہیں لگایا, لیونگ تھنگ سم بریتھ, یعنی کہ لیونگ تھنگ نیڈ سم بریتھ, یہ آنا تھا. اب آگے دیکھیں, ایک ٹیکنیکل غلطی ہے. آپ ایک بچے کو بغیر یہ بتایا کہ لیکوڈ, سالڈ, گیس یہ کیا ہوتا ہے, آپ ڈائریکٹ اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن بتا رہے ہیں. بیس نہیں ہے اس کے پاس کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کیا ہے, یہ گیسز ہیں. گیسز اس کو بتائی نہیں اور بتانا شروع کر دیا ڈائریکٹ. یہاں پہ بھی ایک گرامر کی مسٹیک ہے. جیوگرافی سیکشن کے اندر انہوں نے دنیا کے اوشنز بتا دیے, پاکستان کے دریا بتا دیے, صوبے بتا دیے. نہیں بتایا تو یہ نہیں بتایا ٹیچر کو, ادھر اس کی انسٹرکشنز جو گائیڈ لائنز لکھی ہوئی ہیں اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے اس بچے کو بتانا ہے کہ آپ کس شہر میں رہتے ہو. اگر خدا نہ خواستہ وہ کہیں گم جاتا ہے, کسی دوسرے شہر پہنچ جاتا ہے, کم از کم وہ بتانے لائق تو ہو کہ میں فلانے شہر کا ہوں. اگر اس پنجاب کے کسی علاقے سے, چھوٹے سے شہر سے وہ گم جاتا ہے, لاپتہ ہوتا ہے, اور وہ جا کے کراچی میں کہیں جا کے کسی کو ملتا ہے, اگر وہ یہ بتا دے کہ میں فلاں شہر کا ہوں, تو اس کی جو سرچ ہے اس کے پیرنٹس کو کرنے کے لیے وہ اتنی نیرو ڈاؤن ہو جائے گی, ان کی ایفرٹ کم ہو جائے گی صرف ایک جملہ بتانے سے. ٹیچر لیکن وہ نہیں بتا رہا جو ہمارے کام کی چیزیں ہیں. یہ دریا جاننا بچے کو بہت ضروری ہے, دنیا میں کون کون سے کانٹیننٹس جاننا ضروری ہیں, اور یہ جاننا ضروری ہے کہ کون کون سے اوشن ہوتے ہیں. یہ نہیں جاننا ضروری کہ کس شہر سے ہو آپ. یہ ان کی موٹی عقلیں ہیں. یا جو داڑھی والے ہیں نا ذیشان صاحب, ڈگریاں ہوں گی ان کے پاس, لیکن اس سے موٹی عقل جو ہے نا وہ سمارٹ نہیں ہو جاتی ڈگریاں لینے سے. یہ اسلامیات کا سیکشن ہے جس میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ انہوں نے ڈالا ہوا ہے. اسلامی جمہوریہ ملک کے جو گورنمنٹ لیول پہ جو سلیبس ہے اس میں جو کے جی والے سیکشن ہیں اس کے اندر انہوں نے اسلامیات نہیں ڈالی ہوئی. بالکل انتہائی جاہلانہ اور عقل سے پیدل ہونے والی یہ نشانی ہے جو حرکت یہ کی گئی ہے. اور پھر اس میں بتائے وہ کنسیپٹ گئے ہیں کہ جو بچہ سمجھ ہی نہ سکے اس لیول, اس ایج کے اندر. ختم نبوت, توحید اور پتہ نہیں کیا کیا. بچے کو سارے پلرز آف اسلام بتا دو, اس کو 12 مہینوں کے نام سکھا دو عربی کے. بچے کو یہ ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی اسلام از اے کوڈ آف لائف, اٹ از اے ریلیجن. اب کوڈ آف لائف کیا, اس کو یہ نہیں پتا. آپ بتا ہی نہیں سکتے, اس کو سمجھا ہی نہیں سکتے اس لیول کے اوپر. اس کے انٹلیکچوئل کی سطح ہی نہیں ہے وہ بھی. عقیدہ توحید از دا فیتھ اینڈ بلیف. وٹ از فیتھ اینڈ بلیف, اس کو یہ نہیں پتا ہوگا. آگے انہوں نے بتا دیا جی کہ ہمارے نبی کے والد صاحب کا نام کیا ہے, ان کی والدہ کا نام کیا ہے, ان کے دادا ابو کا نام کیا ہے. بچے کو اپنے دادے کا نام شاید ابھی آتا نہ ہو. ابھی کیا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے چیزیں. سب سے پہلی کتاب بچے کو جو اس نے زندگی میں پڑھنی ہے اس کو یہ چیزیں سکھانا. اور مزید اگلی بات سنیں, ذیشان صاحب کہتے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر اگر آپ یہ کتاب خرید کر کسی غریب بچے کو دے دیں جو خود کتابیں افورڈ نہیں کر سکتے تو یہ صدقہ ہو جائے گا. جس کے گھر والوں کے پاس کتاب خریدنے کے پیسے نہ ہوں, سوچیں ان کی زندگی کا لیول کیا ہوگا. اس طرح جس بچے نے زندگی میں پتہ نہیں اس نے ابھی فروٹ کھایا کہ نہیں کھایا موسم کا, پتہ نہیں وہ لاسٹ ٹائم نہایا کب ہوگا, پتہ نہیں اس نے نئے کپڑے کبھی زندگی میں پہنے ہیں کہ ساری زندگی دوسروں کے اترے ہوئے لنڈے پہنے ہیں, اس کو یہ بتا دو کہ نبی کے دادا ابو کا یہ نام تھا, والدین کا یہ نام تھا. صرف اتنا ہی نہیں, اس کے اوپر ایک ایسی ڈیوٹی لگا دو کہ جب بھی نبی کا نام ہے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے, یا پیس بی اپون ہم پڑھنا ہے. جس کو ابھی تک رب کی نعمتیں نہیں پہنچی لیکن رب کی طرف سے وہ جو فرائض ہے نا وہ پہنچ گئے, اور فرائض بھی وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہے نہیں, قرآن کی کسی آیت میں یہ اللہ نے نہیں کہا. اور اچھا دوسری بات, یہ شرک ہے. اللہ کا نام آنے پر آپ کبھی کچھ نہیں لگائیں گے, یا رب ذوالجلال خالق کل کائنات. آخر اس کی شان ہے نا, رب کے نام کے ساتھ بولا جائے تو وہ شان بھی تو لگاؤ نا اس کی کہ وہ پوری کائنات کا خالق ہے. اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اور سارا پروٹوکول نبی کو دے دیا. نبی کی پرستش آپ لوگ کر رہے ہیں. پورا پاکستان اور انڈیا کے زیادہ تر مسلمان, بنگلہ دیشی, یہ سارے جو مذہبی لوگ ہیں نبی کی پرستش کرنے والے مشرکین ہیں. اور اللہ کے نزدیک سب سے گندے گھٹیا لوگ مشرک ہوتے ہیں, شرک کرتے ہیں, اللہ کے مرتبے تک دوسروں کو بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے لے جاتے ہیں. اتنی ڈیوٹی اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نہیں لگائی اور نبی کے نام کے ساتھ انہوں نے لگا دی اس معصوم بچے کو جو ابھی بمشکل 3 سال کا ہوگا, اور وہ غریب بھی ہوگا شاید, جو ابھی گرمی سردی جھیل رہا ہوگا. اب ایتھکس والا سیکشن جاننے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. اس پوری بک کے اندر انہوں نے کہیں نہیں بتایا کہ بچے کے لیے کوئی ٹیچر اس کو بتایا کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے. بچے کو یہ نہیں بتایا گیا کہ ہارمفل چیزیں کون سی ہیں, آگ, بجلی, کن کن چیزوں سے بچنا ہے. کوئی اسٹرینجر آپ کو راستے میں ملتا ہے باہر تو اس کی بات نہیں ماننی. اگر وہ آپ کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہے یا کوئی کھانے کے لیے چیز دے وہ نہیں لینی ہے. یہ کچھ بھی نہیں بتایا گیا اس بک کے اندر, جو سب سے ضروری باتیں ہیں. ان کا نزدیک ان بچے کو اپنی حفاظت سے زیادہ اپنے شہر کا نام پتہ ہونے سے زیادہ نبی کے دادا ابو کا نام پتہ ہونا چاہیے, اسلام عربی کے مہینوں کا نام پتہ ہونا چاہیے.
ایتھکس میں وہی چیزیں ہیں. اچھا یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ لکھا ہے وی آر آل ایکول. اب اگر آپ کو دین اتنا ہی شوق تھا پڑھانے کا تو کم از کم یہاں پہ قرآن کی جو آیت ہے آپ وہ بتا سکتے تھے, لیکن آپ نے وہی پروپیگنڈا کیا ہے جو ویسٹ آپ کو بتانا چاہتا ہے. یہاں پہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ سب ایکول نہیں ہوتے. جو انسان نظر آ رہے ہیں اس میں اسٹرینجرز کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آپ کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کریں گے, جو بچے کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کریں گے. یہ سارے دنیا میں لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں جاننے والا اور نہ جاننے والا, علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتا, صاف ستھرا اور گندا انسان برابر نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پہ انہوں نے کہا جی سارے انسان برابر ہیں. کیا بات ہے. اب اردو کا سیکشن ہے. میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے جو بک بنائی ہے پاکستانی جو سلیبس ہے گورنمنٹ کا پنجاب کا, اس میں نے شاعری نکال دی ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ کہ اس میں یہ مشکل الفاظ کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے, جیسے یہاں پہ بھی کیا گیا ہے. آقا, داتا, حیوان, بخشش, دامن اور یہ اس طرح کی چیزیں. ایک تو مشکل الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے, اور بچے کو سب سے پہلے کوئی بھی لینگویج سکھانی ہو آسان ورڈ پہلے سکھاتے ہیں, پھر دوسری سٹیج میں اس کو جو مشکل الفاظ ہیں جو کبھی کبھی استعمال ہونے وہ دوسری سٹیج میں سکھاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پر جو ریلیجن ہوتا ہے, شاعری اور ریلیجن کا مکسچر بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. یہ شرک کی طرف لے کے جاتا ہے. جیسے میں ابھی آپ کو آگے جو نعت آئے گی اس میں دکھاتا ہوں. ہم سب کے ہیں سہارے ہیں بخشوانے والے. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو بچے کو ریلیجن چھوٹی عمر میں نہ پڑھایا جائے, اور شاعری تو بالکل ہی نہ پڑھائی جائے. ریلیجن بھی بتانا ہے تو بیسک چیزیں سلیس اردو کے اندر, آسان اردو یا آسان انگلش کے اندر بتائی جائیں, پوئٹری بنا کر نہ بتائی جائیں. پاکستان میں شاعر بہت زیادہ ہو چکے ہیں, اور پہلے بھی یہ جو خطہ ہے شاعری کے حوالے سے ماشاءاللہ ہمیں بہت زرخیز ملا. پہلے بھی ہمیں بہت سارے شاعر مل چکے ہیں. نہیں ملے ہماری پھوٹی قسمت, ہمیں سائنسدان کم مل سکے, ہمیں ریفارمسٹ کم مل سکے, ہمیں انصاف کے لیے جدوجہد کرنے والے بندے کم مل سکے. ہمیں بس رونے دھونے والے ملے جو کسی عورت کے غم میں روتے رہے مر گئے, یا ہمیں نشئی مل گئے. اور اگر ایک وہ اقبال صاحب آئے بھی دنیا میں تو انہوں نے بھی اس کو شاعری سے نکل کے جو ایک موومنٹ ہو سکتی تھی, ایک لٹریری موومنٹ جو تعلیم کو فروغ دینے کے لیے چیز ہو سکتی تھی, وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتی. سائنس میں آگے نہیں آ سکے, سوچ بچار نہیں کر سکے, اپنی عقل کو آگے نہیں بڑھا سکے. حالانکہ دین خود کہتا ہے قرآن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ, یہ درجنوں مرتبہ کہا گیا ہے کہ آپ عقل استعمال نہیں کرتے, غور و فکر نہیں کرتے. ایک آیت میں کہا گیا کہ یہ آیات عقل والوں کے لیے آئی ہیں, بے عقلے تو جانور بھی ہیں ان کے لیے نہیں آئی ہیں. لیکن اگر انسان میں سے عقل نکال دی جائے تو پھر انسان اور جانور میں فرق کیا رہ گیا. اور اگر انسان جانور کے لیول پہ آ گیا تو اس نے دین کا کرنا کیا ہے, وہ مینیپولیٹ ہوگا دین کے نام پہ. اللہ تعالیٰ کسی کو بغیر عقل کے اپنی بندگی میں نہیں لانا چاہتے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ غور و فکر سے میرے بندے بنو, تاکہ آپ صحیح رستے پر آؤ اور آپ کو کوئی شیطان رستے میں بھٹکا نہ دے. اور شیطان ہمیشہ صحیح رستے کے اندر کھڑا ہوتا. تو اس لیے میرا یہ چھوٹا سا میسج یاد رکھیے, بچے میں سب سے پہلے عقل اور شعور ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے آپ کہانیاں لکھ سکتے تھے. یہ اردو میں شروع میں اسی طرح انہوں نے بنایا ہے جس طرح, اور اس کے کلر بھی اتنے اچھے نہیں ہیں جو السٹریشنز بنائی گئی ہیں. عام کتابوں کی طرح یہ بھی کتاب ہے, کچھ بھی نیا نہیں ہے. اور اس میں بھی ایک ایک دو لائن ہے ڈاٹڈ کی. تصویری کہانی صرف ایک دی گئی ہے, اور اس کے مقابلے میں اگر آپ گورنمنٹ کی کتاب دیکھیے, میں ابھی کمپیریزن کروں گا, اس میں کتنا کچھ ہے. اور اسی جو لیسنز ہیں, جو سبق ہیں, کہانیاں ہیں, اسی کے اندر اس کو بچے کو بتا دیا جائے گا کہ آپ نے حفاظت کیسے کرنی ہے. اسی میں بتا دیا جائے گا کہ جو بھی سکھانا ہے بچے کو, آداب, ایتھکس, جو انہوں نے علیحدہ علیحدہ چیپٹرز بنائے ہیں نا, سوکھا نالج دے رہے ہیں, وہ بچے کو ایک اچھی خوبصورت کہانی کی شکل میں دے رہے ہیں. بے شک ان کی السٹریشن اچھی نہیں تھی گورنمنٹ کی, اس کو میں نے ریکریٹ کر دیا ہے. اس سے بچے کو جلدی آسانی سے سیکھنے میں مدد ملتی ہے. باقی آگے وہی ہے, وہی چیز ہے, کوئی خاص نہیں ہے. تو اب میں آپ کو کمپیریزن کر کے دکھاتا ہوں. یہ ہے جی Pre-1 پرائمر اردو. تو اس کو میں نے ترتیب دیا ہے, تھوڑی سی چینجنگس کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ حمد اور نعت میں نے نکال دی ہے. کیونکہ اس میں مشکل الفاظ ہے. اب یہ والی جو میں نے رکھی ہے اس میں کوئی بھی مشکل لفظ نہیں ہے. خوش آمدید, اسکول کا دن آیا, بچوں کو خوشیاں ساتھ لایا, اس میں کوئی ایک ورڈ بھی ایسا نہیں ہے جیسے کہ وہ حمد و نعت میں ہوتا ہے, آقا, داتا, بخشش اور پتہ نہیں کیا. یہ کلاس روم اور کھیل کے آداب دیکھیں آپ, کتنی اچھی چیز ہے. یہ ساری السٹریشن جو ہیں یہ میں نے خود ریکریٹ کی ہیں اے آئی کی مدد سے. تو لیکن یہ السٹریشن اتنی اچھی ہیں, یہ بچہ بہت انجوائے کرے گا اس چیز کو. دیکھیں یہ کھلونے ترتیب سے رکھتے ہیں, کچرا ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں, اپنی باری لائن لگا کے اور خاموش رہتے ہیں, دوسروں کا خیال رکھتے ہیں, کسی کو دھکا نہیں دیتے, مسکرا کر ملے. کتنا کچھ ہے ایک پیج کے اندر. آگے آئیں, دوسروں کا خیال رکھنا, یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے. پھر انسانی جذبات ہیں جو کہ ذیشان صاحب نے نہیں بتائے, یہ اپنی حفاظت ہے. آگے ایک انار بڑا مزیدار, یہ ہے.
آگے ہر لیٹر کے ساتھ اردو کا حرف ہے نا، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کہانی ہے. جیسے یہ بے سے بندر تھا، بندر پر کہانی ہے. بکری میں کرتی ہے، سب کو پیاری لگتی ہے. تو اس طرح یہ بچہ انجوائے کرتا ہے چیزیں، اور اس کو لیسن بھی مل گیا کہ جانوروں کو تنگ نہیں کرتے. ایتھکس بھی سکھا دی، اردو کی اردو اور ایتھکس کی ایتھکس. ذیشان صاحب نے سمجھا کہ پتہ نہیں انہوں نے کون سا تیر مار دیا، علیحدہ سے ایک چیپٹر بنا، ایک سبجیکٹ لگا کے، اور وہ دوسرے لوگ شاید وہ کر نہیں رہے تھے، انہوں نے دنیا کا انوکھا کام کر دیا. اتنی تو ان کی عقل ہے چھوٹی سی. یہ پے سے تے سے تحسین، تے سے اردو کی جو بک تھی اس میں تانیہ لکھا ہوا تھا، لیکن میں نے اس کو تحسین کر دیا. تتلی اڑتی پھرتی ہے، رنگوں سے بھری ہے، سب کو بھری لگتی ہے، ہاتھ لگاؤ تو ڈرتی ہے. کوئی بھی مشکل لفظ نہیں ہے. آپ بتانا چاہیں تو یہ جو چھوٹی سی 2 اشعار ہیں بچے کو بتا دیں، نہیں تو پھر یہ نیچے جو کہانی ہے یہ بتا دیں. آگے ٹوکری اشارے، یہ دیکھیں کتنا کچھ سکھا رہے ہیں. اشارے ٹریفک کے، تانگا، رکشا، بس اور موٹر. یا پڑھانا چاہیں پڑھا دیں، نہیں پڑھانا چاہیں تو آپ کی مرضی. اور یہ آگے دیکھیں، یہ کہانی ہے کچھوے اور خرگوش کی. یہ بڑی زبردست ہے. اس میں کچھوا، یہ ریس والی کہانی نہیں ہے، اس میں یہ کچھوا اس کو دریا پار کرنے میں مدد کرتا ہے. یہ ساری خوبصورت تصویریں آپ کے سامنے ہیں. یہ دیکھیں پہاڑ صاف پتہ چل رہا ہے. اور وہاں پہ جو تھا، انہوں نے ذیشان صاحب کی کتاب میں بالکل ڈارک، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا پرنٹ ہوا ہے. یہ زالہ باری دیکھیں، شان عثمانی صاحب کی کتاب میں جو زالہ باری تھی اس کو دیکھیں. زالہ باری یہ ہے جو موٹے موٹے سے آ رہے ہیں. دیکھیں صاف صفائی کا بتایا جا رہا ہے. یہ فوارہ کتنا خوبصورت ہے، یہ فاختہ ہے. کتنی کہانیاں ہیں دیکھیں. یہ کتاب والی ایک کہانی ہے. یہ بچہ لائبریری سے لیتا ہے لیکن کتاب کو پھاڑ دیتا ہے. پھر یہ گائے اور کسان والی ایک کہانی آ رہی ہے. اور یہ لباس دیکھیں، ہمارا کلچر دیکھیں کتنا خوبصورتی سے دکھایا جا رہا ہے. یہ ہوتی ہے حمد. اس کو دیکھ کر، اس کی شان دیکھ کر جب ہم سوچیں گے کہ کون سا وہ ذات ہے جس نے اتنی پیاری چیز بنائی ہے، تو دل سے جو جذبات نکلتے ہیں اس کو کہتے ہیں حمد، تسبیح، شان. وہ جو دل سے نکلے، سبحان اللہ، وہ ہے. شاعری میں کچھ نہیں رکھا ہے. اور یہ جو ترانہ ہے، یہ جو جو اب موجودہ ہمارا ترانہ اس سے پہلے لکھا گیا تھا، اور یہ زیادہ مجھے پسند ہے. لیکن یہ اپروو نہیں ہو سکا تھا، دوسرے کو قومی ترانہ بنا دیا گا. تو مجھے لیکن یہ پسند ہے، میں یہ لکھتا ہوں. یہ اردو کی تھی، اب میں انگلش کی بناؤں گا، وہ بھی فری اویلیبل ہوگی. اور ذیشان عثمانی صاحب سے تو لاکھوں درجے بہتر ہے وہ. یہ کتاب آپ خود کنپیریزن کر لیجیے گا. اور یہ جو دعوے کرتے ہیں نا کہ یہ ان کی کتاب پڑھ کر دنیا میں آپ کہیں بھی بچے کو کسی ملک میں بھی چھوڑ دیں وہ پاس ہو جائے گا، آپ یہ والی کتاب پڑھا دیں، اس سے زیادہ بہتر اس کے پاس نالج ہوگا اور زیادہ اچھا پرفارم کرے گا. میں یہ نہیں دعوے کرتا کہ دنیا کا کوئی بھی ایگزام وہ پاس کر دے گا، نہ وہ چھوٹے بچوں کے زیادہ تر ملکوں میں ایگزام ہوتا ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر ملک کا ایک اپنا حساب کتاب ہے. کچھ لوگ اس اپنے سلیبس میں ریلیجن کو پڑھائیں گے ہی نہیں، تو ہمارا ان سے کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. ہم نے ریلیجن پڑھانا ہے لیکن تھوڑا سا 1-2 سال آگے جا کے پڑھائیں گے. اور ہمارے ڈائنامکس مختلف ہے، ہمارا کلچر مختلف ہے، ہمارا سب کچھ مختلف ہے. ہم نے بچے کے اوپر چائنا کی طرح بوجھ نہیں ڈالنا کہ پروڈکشن انہوں نے دینی ہے دنیا کو زیادہ، ورنہ وہ دنیا کی ٹاپ قوم نہیں رہیں گے. ان کی ایک اپنی ایک دوڑ چل رہی ہے، محنتی قوم ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کا مقابلہ کریں گے تو ہم بھی پس جائیں گے جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو پیس کے رکھ دی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جو چائنیز لینگویج ہے وہ گرو کیوں نہیں کر سکی؟ ہم چائنا کی اچھی چیزیں تو دیکھ رہے ہیں لیکن جو ان میں خامیاں وہ نہیں دیکھ رہے. ہمارے پاس ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ہماری لینگویج بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے ہمارے شاعر بہت پیدا ہوئے اور شاید اسی وجہ سے ہی اس لینگویج میں بہت زیادہ کام ہوا ہے، لٹریری کام ہوا ہے. ہماری لینگویج بہت ہی زبردست ہے، اور یہ کسی قوم کی ثقافت کی جو ترقی ہوتی ہے اس کی ایک نشانی ہوتی ہے. ہمارے کھانے زیادہ ذائقے دار ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے ہاں لوگ خوشحال ہوتے تھے، وہ نئی نئی چیزیں ایکسپیریمنٹ کرتے تھے. ہمارے پاس جو اپنی ہمارا اثاثہ ہے، ورثہ ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. ہمیں اپنی اردو کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ بہت زبردست لینگویج ہے. اور ذیشان عثمانی صاحب جو دعوے کرتے ہیں نا، ان کے دعوے میں کوئی سچائی نہیں ہے. اب وہ مزید کتابیں بھی لانچ کریں گے لیکن پیسے ضائع کرنے والی بات ہے. جو جو شروع والی کتابیں نہیں، آسان کتابیں نہیں بہتر بنا سکا اور ابھی تک اس کی کریکشن نہیں کر سکا، اس نے بعد میں کیا کرنا. انشاءاللہ اب میں ان کی جو گریڈ 1 کی بک ہے اس کا بھی ڈیٹیل کمپیریزن دے دیتا ہوں، ڈیٹیل ریویو دے دیتا ہوں. اور میں جو نیکسٹ جو بکس کمپائل کروں گا وہ بھی ان کے لنکس بھی میں دے دوں گا ڈسکرپشن کے اندر.
اس کا بھی ڈسکرپشن کے اندر آپ کو لنک مل جائے گا. اور اگر مجھے کوئی ہائر کرنا چاہے ہوم اسکولنگ کے لیے یا آن لائن ٹیوشن کے لیے تو میرا کانٹیکٹ نمبر بھی آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا. تو آئی ایم اویلیبل فار آن لائن ٹیچنگ, ہوم اسکولنگ اور سلیبس کے لیے جو بھی سروسز آپ چاہیے آپ کو مل جائیں گی. تو انشاءاللہ جلدی دوسری ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم.